अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और उन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौज़ूआत का तारुफ करवाते चले। आज कौमी असम्बली ने 2 साल के बाद पहली कानून साजी की और उस कानून साजी के तहत FATF की तरफ से जो कंडीशंस लगाई गई थी, उनकी लाइट के अंदर जो कानून साजी थी, उनकी रोशनी में जो कानून साजी थी, वो पास की गई। 200 मुश्तरका, पहले ये सेनेट से मुस्तरद हो गया था, उसके बाद फिर मुश्तरका इजलास बुला लिया गया फौरी तौर पे और उसमें ये पास हो गया। 200 हुकूमती अरकान थे और 190 जो थे वो अपोजिशन के अरकान थे, जिन्होंने ये कानून जो था वो पास किया। और इसके डिटेल अभी आ रही हैं और ज़ाहिर है कि वो जो 2-3 चीज़ें जो हैं जिनके हवाले से जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसमें एक तो वो जो है वो औरतों के ख़िलाफ़ जिनसी जराइम के हवाले से जो कानून था वो भी था। फिर किसी भी बंदे को गिरफ़्तार करके वाइट कॉलर क्राइम में 180 दिन रिटेन करने का वो भी था। पता नहीं ये हुआ है कि नहीं हुआ, ये हम जानना चाहेंगे इसके हवाले से और इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा जो है जी इस वक्त हमारे पास जिसे कहना चाहिए टॉपिक, वो है जी इंडिया ने जो मुआहदा किया है रूस में विद द गारंटी ऑफ रशिया। उन्होंने रूस के साथ जो मुआहदा किया है, सॉरी चाइना के साथ जो मुआहदा किया है, उसके तहत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जो है वो कहीं पीछे रह गई है। और इस वक्त जहाँ तक चाइना आ चुका है और चाइना कहाँ तक आ चुका है, तो अखबार दी हिंदू जो कि इंडिया से छपता है, उसने कहा जी कि वो 1000 किलोमीटर का रकबा जो है वो हमारा ऑक्यूपाई कर चुके हैं। 1000 मुरब्बा किलोमीटर का जो रकबा है वो हमारा ऑक्यूपाई कर चुके हैं, यानी इंडिया का। और चाइनीज़ उससे आगे आने के दावेदार हैं, वो LAC को नहीं मानते। तो अब इस पे एग्री करके इन अ वे अगर भारत ने कंसीड किया है कि यहाँ से भी हम डिफ्यूज़ होंगे और यहाँ से भी हम रिट्रेट करेंगे और जो है वो करेंगे, तो फिर बात कहाँ तक ठहरेगी जाके। और मोदी साहब ने पॉलिटिकली इससे हासिल क्या किया है जो आइंदा इलेक्शन में वो सेल कर सकेंगे। ये 2 मौज़ूआत और आज के मेहमानों का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करते चले। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर सैयद गजनफर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई तजिया निगार हैं। हमारे प्रोग्राम के में इनके आने से रौनक बढ़ जाती है सर, बहुत शुक्रिया। और हमदम दरीना अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब उनके साथ बैठे हैं जी। आज बड़े कलर की इन्होंने शर्ट पहनी हुई है और आज बड़े इनके इरादे जो हैं वो ख़तरनाक लगते हैं मुझे। इंडिया में ये बहुत मकबूल है जी, इनके क्लिप्स बहुत सर्कुलेट करते हैं। आइंदा क्लिप भी फिर सर्कुलेट करना ना जी। और स्काइप के ऊपर हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जो हैं वो MPA भी रहे हैं और उसके भी रहे हैं, हेड भी रहे हैं उसके रेड क्रॉस के जी, हलाल अहमर के, ठीक है जी। और फोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे मुमताज़ भट्टी साहब, हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ और एडिटर हैं। भट्टी साहब चूंकि इस्लामाबाद में, इसलिए उन्हें पता होगा कि कानून में कौन कौन सी चीज़ें जो तशवीश अंगेज थी वो पास हो गई हैं। तो भट्टी साहब, ये FATF के कुछ कवानीन तो वो थे ना जिसपे इत्तेफाक था कि ये पास होने चाहिए, क्योंकि वो कंडीशनैलिटी थी ग्रेट लिस्ट में से बाहर निकलने की। लेकिन ये जो इस वक्त जो पास हुआ है, इसके अंदर वो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनके बारे में, वो भी कुछ पास हो गया है या वो हुकूमत ने ड्रॉप कर दिया? देखिए रिजवान भाई साहब, इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, जो मुश्तरका इजलास है सेनेट कौमी असम्बली का, वफाकी वजीर कानून सबसे पहले मियां रजा रबानी, उन्होंने एतराज़ किया है कि जो वजीर हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो किस तरह बिल पेश कर सकते हैं और ऐवान के अंदर वो चीज़ें मुंतखब होकर नहीं आए हैं। तो ये मामला ज़ेर बहस है। जिसको जो फरोग नसीम है वफाकी वजीर कानून, उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी पर कादगन सिर्फ ऐवान में वोट देने की हद तक है, सिर्फ वोट के राय शुमारी के अंदर शिरकत नहीं कर सकता। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जिसकी रेफरेंस किया है रजा रबानी ने, वो इसके मुतालिक नहीं है। इसके बाद शोर शराबा शुरू हुआ और उसमें तस्वीर की गई थी पहले से। अपोजिशन ने वो कापियाँ फाड़ दी डाइस के सामने और माइक की तरफ गया, उनको फेंका और उन्होंने तरमीम मुस्तरद कर दी। इसके अलावा जो शोर शराबा है वो जारी रहा, लेकिन मरलावार जो है वो मंजूरी शुरू हो गई और 190-200 की रेशो थी।
دونوں اپوزیشن اور حکومت کی ایوان کے اندر. اور سب سے اہم جو بل ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے یہ سیکنڈ راؤنڈ ہے, یہ دوسری قانون سازی ہے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو کہ کی جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی ایک کوشش کی ہوئی ہے اور انہوں نے اپوزیشن جو ہے وہ اس کے اوپر احتجاج بنی رہی. البتہ ابھی بھی ایک بار منظوری جاری ہے, لیکن یہ بات کی ہے جو کہ شاید کسان آبادی نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی اسپیکر کے سامنے کہ جس طرح آپ بہت چلا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کون سی ترمیم پیش کی جا رہی, کون سی منظور ہو رہی ہے. تو جو اب تک منظور ہوئی ہیں وہ ہے کہ اسلام آباد دارالحکومت کے علاقہ جات وقت املاک بل مشترکہ اجلاس سے جو منظور ہوا ہے اس میں اپوزیشن کی جو ترمیم کی مسترد کرتی ہوئی کثرت سے رائے سے یہ بل منظور ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو وقت املاک کی جتنی مساجد اور مدارس ہیں زمین کے اوپر ان کے لیے ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا جائے گا. ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ان کے وہاں پہ جو خطبہ ہوگا یا جو واز ہوگا یا جو تقاریر ہوتی ہیں اس کو رکوانے کی اتھارٹی اس کے پاس ہوگی اور وہ کسی بھی شخص کو ہٹا بھی سکتا ہے وہاں سے بطور خطیب. اور اس پر بھی اپوزیشن احتجاج کیا تھا لیکن ترمیم بھی پیش کی اور وہ ترمیم مسترد کر دی گئی اور مسترد ہونے کے بعد یہ منظور ہو گیا ہے اس وقت. اس میں ایڈمنسٹریٹر جو تعینات ہونا ہے, اچھا یہ ساری کی ساری ایک تو وفاق کے اندر آ جائیں گی. پھر سیکنڈلی جو ایڈمنسٹریٹر تعینات ہوگا یقیناً وہ وفاق کرے گا اور ایڈمنسٹریٹر کے جو اختیارات ہیں وہ اس میں دیے جائیں کہ وہ کیا کیا فنکشن جو ہے وہ ریگولیٹ کر سکتا ہے. تو یہ ایک وہ معاملہ ہے جس کے اوپر جو دوسری طرف ہے جو مذہبی ہمارا ایلیمنٹ ہے اس کی طرف سے بھی اس کے اوپر اعتراض ہے. اپوزیشن نے بھی اس میں ترمیم دی جو کہ مسترد کر دی گئی. اسی طرح بالکل ٹھیک جو کی جا رہی ہیں یہ ایوان سے نہیں ہے اور 126 رول کی وضاحت کریں اسپیکر, اس کو نظر انداز کر دیا گیا اور شاید کسان آباد کی طرف سے جو پیش کردہ ترمیم کی ان کو بھی مسترد کر دیا گیا. اسی طرح پوزیشن اب واک آؤٹ کر چکی ہے اور حکومت جو ہے وہ شکوار جو ہے ملائکہ بخاری پیش کر رہی ہیں بل کی سکیں اور اس کے اوپر اگر کوئی چیز پوچھی جاتی ہے تو بابر اعوان جواب دیتے ہیں اور شکوار منظوری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. یعنی قانون پاس ہو گیا جی, لیکن بھٹی صاحب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو قوانین ہیں 180 دن ٹاک دینے والا اور وہ والے جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں, اس کا پارٹ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تک تو ان کو بھی پوری انفارمیشن نہیں ہے. اب میڈیا کو تو صاف پتہ چلنا, میڈیا کو کافی ہمیں تقسیم کی گئی. اب جب یہ ایوان سے نکلیں گے تو جو کاپیاں ان کو تقسیم کی گئی ہیں وہ اس سے عقد کھلے گا کہ انہوں نے کیا کچھ منظور کر دیا ہے اور جو ٹوٹل اس وقت کی تعداد ہے قومی اسمبلی اور اپنا اصلیت حاصل ہے گورنمنٹ کو تو وہ اس کو پاس کروا رہے ہیں اور آلموسٹ منظور ہو چکا ہوا ہے. باقی اب یہ اب تب کھلے گا جب وہ کاغذات باہر آئیں گے. میڈیا سے بھی اس کو جو ہے وہ اسی طرح چھپایا گیا اور چھپا کر پاس کروایا جا رہا ہے. اپوزیشن نے جو احتجاج شور شرابہ کیا وہ وہاں سے واک آؤٹ کر چکے ہوئے ہیں اور ون وے جو ہے وہ ٹریفک جاری ہے. بالکل ٹھیک ہے. کلبھوشن یادو کے کو جو حقوق دیے گئے تھے جس کے تحت وہ حاصل کر سکتا تھا رسائی وکلا تک, جو کہ اس نے کرنے سے انکار کر دیا ہے, اس آرڈیننس میں بھی آج 4 ماہ کی 120 دن کی توسیع دی گئی اسی قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس سیشن کے شروع ہونے سے پہلے. برگیڈ صاحب, کسی کو بھی ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے کنڈیشنلٹیز جو ہیں اس پہ تو اعتراض نہیں ہو سکتا, نہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کی گرے لسٹ میں سے باہر آنا ہے. اور آپ چونکہ آگاہ ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کی جو ورکنگ گروپ جو ہے, ورکنگ گروپ ہی ہے نا وہ جو بنا ہوا ہے, وہ کس ایفیشنسی کے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہا ہے اور امپلیمنٹیشن کی جو رپورٹ ہم نے پیش کرنی ہے 20 سپٹمبر تک, اور حکومت کو اس حوالے سے ذرا ایمرجنسی بھی تھی 20 تک آپ نے امپلیمنٹیشن کی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے سر, اور اکتوبر کے اجلاس میں سامنے آنی ہے. لیکن ساتھ میں وہ جو لچ فرائی کر دیا گیا, اونٹ کے گلے میں بلی باندھ دی گئی, اس پہ ہاؤس کا ماحول جو ہے تھوڑا سا خراب ہو گیا. مزے کی بات یہ, وہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو کلوزز ڈیبیٹیبل ہیں اور جو کلوزز یہ کہہ جا رہی ہے کہ وہ
اس کی آڑ میں حکومت جو ہے وہ اپنا مقصد حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا کوئی ڈریکونین کام کرے، اس کو تو اپوزیشن نے بھی آشکارا نہیں کیا کہ کون سی وہ کلازز، آخر انہوں نے بل تو پڑھا ہوگا. مطلب میں نے پیپلز پارٹی کی بھی پریس کانفرنس سنی ہے اور باقی لوگوں کی بھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی کلازز ہے جس کے اوپر جو اعتراضات کی شق بن رہی ہیں. صحیح. قائرہ صاحب کی میں پریس کانفرنس پہ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں بل کی حیت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، ایف اے ٹی ایف کا بل ہے، لیکن اس کے اندر جو گورنمنٹ اپنا مقصد حل کرنا چاہتی ہے ہمیں اس کے اوپر آبجیکشن ہے. وہ 180 دن ڈیٹینشن والا وداؤٹ اس کے ایک کلاس تو کافی ساری کلاس، میں جیسے بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ اس کی ہمیں تو اویلیبلٹی ابھی تک نہیں ہے کیونکہ نہ وہ بل جو ہے وہاں پڑا ہے نا، تو لیکن جو ہاؤس کے ممبرز ہیں یا ان کو اپوزیشن ان کو تو وہ کاپی دی گئی ہوگی. اور ایف اے ٹی ایف کا تو جہاں تک ان کے حساب سے تعلق ہے اس کے حساب سے تو آپ ایک کام پہلے ہی کر چکے ہیں. وہ حافظ سعید کو آپ نے سزا دوبارہ ان کی سزا اپنے اناؤنس کر دی ہے جیل، تو وہ اس قسم کی جو چیزیں تھیں یہی ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹ. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک منی لانڈرنگ کی کلازز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی چیریٹی انسٹیٹیوشنز کے اندر جو پیسہ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے جو اپنا اسٹیٹ کی فروخت کے حساب سے، خرید و فروخت کے حساب سے جو اصول بنائے تھے، وہ چیزیں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پرانا جو پروگرام کیا تھا اس کے اندر جو نئے اعتراضات اٹھائے تھے جس میں صرف قانون سازی کرنی تھی. ایف اے ٹی ایف کے مطابق آپ نے قانون سازی کرنی تھی، ان تمام نکات تھے، اس میں صرف حافظ سعید کی سزا کے علاوہ باقی کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے نکات نہیں تھے. وہ تھے کہ منی لانڈرنگ یا اس قسم کی چیزیں جس کے ذریعے یہ ڈر ہے کہ جو پیسہ جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ ٹرانسفر ہوتا ہے جہاں پہ ان چیزوں کے مطابق آپ نے ان اقدامات کو چیک کرنا تھا. صحیح. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ تو مطلب ایک تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ تمام جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے انٹرسٹ میں جاتی ہیں. اب یہ تو اس کے اوپر ہونا چاہیے. اب ظاہر بل باہر آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اس بات چیت کر سکیں گے. ڈاکٹر سعید الہی صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ جو ہو گیا ہے ظاہر ہے کہ ابھی تک اس کی ڈیٹیل ہمارے سامنے نہیں ہے اور کیا کچھ پاس ہو گیا ہے، لیکن میرا دیکھیں کچھ کام تو کیا ہے نا جی انہوں نے. دیکھیں یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ بل کیا پاس ہوا ہے، اور بڑے بڑے جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ بھی تفصیل بیان کرنے سے قاصر ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح پہلے ہمارے مختلف ادوار میں پچھلے چند ماہ میں مختلف فیصلے ہوئے ہیں، مختلف الیکشن ہوئے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک دھکا سٹارٹ پروگرام کر دیا گیا ہے. لیکن کیونکہ آپ نے ایف اے ٹی ایف کی جو بات کی ہے اس میں اس وقت دو فریق ہیں. ایک تو وہ عالمی طاقتیں جو پاکستان کو دباؤ میں لا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں اور پاکستان پر سینکشنز امپوز کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف وہ گروپ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ہماری حکومت ہے جس کو چند اقدامات کرنے کے لیے کہا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بھی ان اقدامات میں بالکل تندہی سے کام نہیں کیا، بلکہ جعلی رپورٹیں اور فرضی اقدامات کر کے خانہ پوری کر دی گئی ہے اور وہ پیش کر دی گئی ہے. ابھی جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بات کی تھی حافظ سعید صاحب کی گرفتاری کی، پھر رہائی کی، پھر گرفتاری کی، تو اس طرح بہت سے اور اقدامات بھی ہیں جو میرے ذاتی علم میں ہیں کہ حکومت نے صرف خانہ پوری کیے، کاغذات تیار کیے ہیں، عملی اقدامات نہیں کیے اور وہ وہاں پیش کرتی ہیں. جب اس کو وہ ویریفائی کرتے ہیں تو ہماری حکومت کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے اور ہماری وزارت خارجہ یا دیگر وہ تمام ادارے جو منسلک ہیں ان رپورٹوں کی تیاری میں انہیں شرمندگی ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت پاکستان کو بالکل واضح طور پر وہ اقدامات کر لینے چاہیے جو ملکی مفاد میں ہوں اور اس کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. لیکن اگر وہ ملکی مفاد میں نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی اور لائحہ عمل طے کر لیا جائے، اس کے بجائے صرف زبانی جمع خرچ یا خانہ پوری کی جائے یا فرضی کاغذات پیش کیے جائیں. اور اسی طرح ایف اے ٹی ایف میں موجود جو ممالک ہیں ان کے پیچھے جو لوگ ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ان کی نظر ہمارے ایٹمی پروگرام کے اوپر ہے، ان کی نظر ہمارے چین سے تعلقات کے اوپر ہے، ان کی اور بہت سے خواہشات ہیں جن کی وہ تکمیل چاہتے ہیں جو ممکن نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں بہت ایک پرخار راہ پہ چلتے ہوئے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، اور اس میں جو بہت تجربہ کار لوگ ہیں، فارن آفس کے لوگ ہیں یا پرانے لوگ ہیں، ان کی رائے لینا صائب ہوگی. بالکل ٹھیک. ارسلان بھٹی صاحب، آخری وقت تک آپ وہ سکرین سے جڑے ہوئے تھے کہ آپ کوئی تفصیل نکال رہے ہیں، تو کوئی تفصیل نکلی سر؟
رئیس صاحب اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بل میں اس بات کی گارنٹی کرتا ہوں کہ کبھی بھی یہ نہیں کہ یہ اس بل کے بارے میں کوئی بھی قانون جب آتا ہے اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ میں وہ 95% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں ترامیم کیا ہیں اور کیا ہوا ہے. اور یہ بل تو بالکل ممبران پارلیمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. جی کاراکین پارلیمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں جس میں وہ اس لیے نہیں پتا ہوتا کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں اس کو. یہ نہیں اویلیبلٹی نہیں. اب اس میں کلیریفائی کر لیں اس لیے پتہ چلتا کہ دے ڈو ناٹ لائک ٹو ریڈ. کاپی تو سر اویلیبل کی جاتی ہے کہ جی آپ اس کو پڑھیں. اسٹینڈنگ کمیٹی کو ہی جاتا ہے, کمیٹی میں جاتا ہے, اس میں کافی کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود جب ریفائن ہو کے جب یہ ہاؤس میں پیش ہوتا ہے تب بھی وہ نہیں پڑھتے ہیں. کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے جی 7 دن پیسے لینے کے لیے, اس میں کیوں جائیں گے؟ سیدھی سی بات ہے. اب لیکن یہ کسی دیکھیں مجھے صرف اس بات کا ہے کہ جی اگر اس میں نے جتنا مجھے سمجھ میں آیا ابھی کہ اس میں کچھ ایک پراپرٹیز کا انہوں نے بل پیش کیا وہاں پہ موقع پر, اور وہ ڈسٹریبیوٹ بھی موقع پہ ہی ہوا ہے یہ بل. یہ کوئی ایسا جتنا وقف پراپرٹیز جو ہمارے جو نہیں ہمارے جو نان مسلم وقف پراپرٹی ہندو نہیں ساری شامل ہوتی ہے, ساری نان مسلم جو ہیں ان کی جو وقف پراپرٹیز ہیں 1947 میں ادھر رہ گئی ہیں جن کا انتظام و اسرام جو ہوتا ہے ان کے ٹرسٹ ہیں, ان کے اس کے بارے میں جی کہ ان کو ذرا بہتر طریقے سے مینج کیا جائے جو کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر آتی ہیں. ایک تو مجھے ایک بات سمجھ میں یہ آئی اس سے. دوسرا جو اصل بل تھا ویکیو ٹرسٹ بورڈ سے وہ اسلام سی ڈی اے کو منتقل ہو جائیں گی. نہیں, اس کے لیے رہیں گی وہ ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے انڈر ہی, لیکن ان کی پاورز بڑھا دی گئی ہیں چونکہ وہاں جو سیکرٹری صاحب لگیں گے وہ ذرا اب وفاقی حکومت کی طرف سے آئیں گے, وہ ذرا بہتر افسر ہوگا کوئی, یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ادارے میں جس طرح ایف آئی اے آپ کا ادارہ ہے یا پولیس ہے, ہو سکتا ہے وہ ان میں کوئی ان کا صلاحیتیں ہوں وہ وہاں سے اٹھا کے بھی لگایا جا سکتا ہے. پہلے بھی لگتے رہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں, لیکن اب ذرا اس کو قانونی پولیس والا کوئی آیا نہیں کبھی وہاں پہ, کہیں اور سے آتا نہیں وہ جو بھی میرا کہنے کا مطلب کسی بھی ادارے سے آ سکتا ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ ذرا بہتر ایڈمنسٹریٹر سمجھے جاتے ہیں. اب ایف اے ٹی ایف کا مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ کیا اس قوانین جو آج پاس ہوئے جس کو سینٹ نے ریجیکٹ کیا اور اس کے بعد دوبارہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اس کو پاس کرانے کی پوری طرح کوشش کی گئی اور وہ کرا بھی لیا, ظاہر ہے حکومت ہے, 8-10 ووٹوں کا کوئی فرق تو اتنا زیادہ نہیں, لیکن بہرحال ووٹ ایک بھی بہت ہوتا ہے. اگر وہ پڑ جائے اور وہ ہاں میں آ جائے, چونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ برطانیہ میں وزیر اعظم صاحب تھے, انہوں نے ایک ووٹ کے اوپر اپنی پوری 4 سال کی حکومت 5 سال کی حکومت چلا لی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن کیا میرا سوال یہ ہے میرے ذہن میں ابھرا کہ جو قوانین پاکستان میں آلریڈی موجود تھے کیا ان میں بہتری نہیں لائی جا سکتی تھی, یا چلیں اگر یہی قانون بنانا مقصد تھا تو کیا اس قانون کے بعد ان دا لانگ رن مستقبل میں پاکستان کا کوئی فائدہ اس سے منسلک ہے, یا ہم نے اسی طرح ہی بس بیچاروں کی طرح رہنا ہے؟ اور کیا وہ جو گرے لسٹ کا بار بار ذکر کرتے ہیں رئیس صاحب, کیا ہم اس میں سے اس قانون کے بعد ہمیں وہ اس میں ہی رکھیں گے, یا ہمیں اس گرے لسٹ سے کہیں اوپر تھوڑا سا ہماری ترقی فرما دیں گے؟ جس طرح سعید الہی صاحب کہہ رہے تھے جی کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ہمارے سے اپنا کام لے جاتے ہیں, اور ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہمارے سے صاحب ایک آنے کی پیمنٹ نہیں لی اور آپ نے فیسیلیٹیٹ کر دیے ہیں پورے کے پورے افغان ڈائیلاگ, اور وہ ایف اے ٹی ایف کی چھڑی کی بدولت ہی کی ہیں. صاحب ابھی تو دیکھیں نا آج یہ جو بل انہوں نے پاس کیا ہے سر, جو سوچنے والی وہ یہ ہے کہ آپ نے آپ کے جو سوری میں کاٹ رہا ہوں صاحب کو, لیکن جو آپ کے ایگزسٹنگ قوانین ہیں نا وہ ایف اے ٹی ایف کی شرائط کو نہیں میٹ کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے آپ کو ایڈیشنل لا میکنگ کرنی ہے, اور وہ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ جو ایشیا پیسیفک گروپ کے اندر جو آپ نے پریزنٹیشن دی ہیں اور اس سے پہلے جو آپ نے چیز یہ کی ہیں وہ انہوں نے مانی ہے کہ یہ چیزیں آپ نے کر لی ہیں. یہ تبھی پاکستان جو ہے وہ کسی طریقے سے ٹلٹ نہیں کیا, دو اس کے پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں, مطلب بہت سارے پولیٹیکل زیادہ ہیں, 80% پولیٹیکل, ایک کوئرسیو ٹیکنالوجی ہے وہ ہے, ایٹیٹیوڈ ہے جو گورنمنٹ کی جو دنیا کی طاقتوں نے اپلائی کیا, لیکن بہرحال وہ غریب کا بچہ کرے گا کیا؟ ظاہر ہے کہ انڈیا نے لابنگ کی ہے, ہمیں کم از کم اقدامات تو کر لینے چاہیے. ہمارے دوست جو ہیں وہ ترکی, ملائیشیا اور چائنا جو تھے, ان کے ساتھ چوتھا دوست سعودی عرب کھڑا نہیں ہوا. اگر وہ کھڑا ہو جاتا یا یو اے ای کھڑا ہو جاتا تو ہم گرے لسٹ میں سے نکل آتے. ان کے اوپر امریکہ نے دباؤ ڈالا کہ جناب آپ نے پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دینا, کیونکہ امریکہ جو تھا وہ ہم سے کروانا چاہ رہا تھا. اب تو یہ ساری چیزیں چھپ گئی سر, میں تو بالکل صحیح چھپا ہوا پڑھ کے عرض کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا گرے لسٹ میں رہنا کوئرسیو میئر ہے, پولیٹیکل گین کے لیے کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی ٹیکنیکل مسائل نہیں ہے. اور اگر وہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے ملا برادر کے بھٹی صاحب اس کے ساتھ عبداللہ کے ساتھ, تو ہم یہیں بیٹھے ہیں. تصویر کا میں نے آپ کو ذکر بتایا تھا کہ اس میں ایک تصویر آئی تھی بڑی اچھی, کہ وہ بندہ جو ایک طالبان رہنما ہے وہ جوتے اتار کے سیٹ پہ چوکڑی مار کے بیٹھ گیا تھا.
ہم تو پہلے بھی چوکڑی مار کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں تو ہم نے بات یہ جی کہ طالبان سے ہم دعا کرتے ہیں جی کہ وہ کسی بھی طرح سے کامیاب ہو جائیں چونکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے, سب سے بڑا چوکڑی مار کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی جلدی نہیں ہے جانے کی. جی 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 سعید الہی صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں, کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. رضی صاحب ابھی بریگیڈیئر صاحب نے اور ارسلان صاحب نے دو باتیں کہی ہیں کہ عالمی طاقتیں سعودی عرب, ایران, ترکی, ملیشیا, امریکہ سب ملکوں کا ذکر کیا ہے, لیکن میں اس طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نے اپنے گریبان میں منہ ڈالا ہے اور ہماری حکومتوں نے, جس کو ہم حکومت کہتے ہیں, کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ تمام اقدامات کر سکے جن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ کیا ہم واقعی عملی طور پر ایسے اقدامات کر رہے ہیں یا زبانی طور پہ کر رہے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ جہاں رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عملی اقدامات کے بجائے خانہ پوری کر رہے ہیں اور فرضی اقدامات کر رہے ہیں اور ڈسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ہمیشہ ہم کرتے رہے ہیں. ہماری تاریخ آپ دیکھ لیں, جب 1990 سے ہم پہ سینکشن لگی تھی امریکن ڈیو ٹو اٹامک پروگرام, اور پھر اب تک بہت سے موقعوں پہ ہم نے ہائیڈ اینڈ سیک کیا ہے, تو ہمیں اپنے ہاؤس بھی ان آرڈر کرنے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے جی, بریک پہ جا رہے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو دوسرے موضوع کے اوپر بات کریں گے جو کہ ہے مشرقی ہمسایہ ملک بھارت کے چین کے ساتھ صلح کے بارے میں. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. روس میں مذاکرات ہوئے جی چائنا اور انڈیا کے, جس کے نتیجے میں ایک مشترکہ کمیونیکے جاری ہوا, اور اس مشترکہ کمیونیکے کے نتیجے کے اندر جو کچھ ہوا وہ ہم تو دوسرے فریق ہوئے نا جی, ہم تو انڈیا کے خلاف ہوئے, لیکن جو اپنے انڈین نیشنل ہیں اور پروین ثانی صاحب جنہوں نے سرو کیا ہے انڈین فوج کے اندر بھی, ریٹائرڈ آرمی افسر ہیں, وہ کہنے نے کیتا کہ یہ لے کے کی آئے ہو. میرا مطلب ہے کہ بریگیڈ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ایل اے سی بھی سرنڈر کر آئے اور 1000 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر جو ہے وہ رقبہ بھی آپ نے چائنا کو دے دیا. اب اگر یہاں سے جہاں پہ اس وقت انڈین آرمی اور چائنیز آرمی فیس ٹو فیس بیٹھے ہیں, اور اگر یہاں سے ڈس انگیجمنٹ ہوتی ہے تو انڈیا کو تو مزید پیچھے آنا پڑے گا. چائنا بھی جائے گا پیچھے لیکن اس کو بھی پیچھے آنا پڑے گا. سر مودی صاحب نے گین کیا اس میں سے؟ یہ ہے تو بہت بڑا ٹاپک, بہت ہی مختصراً اگر آپ اس کو کہیں تو آپ اگر اس کا اپنا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا تو ہر سکسیس جو گاؤں میں ابھی ایک تپیر گاؤں ہے اروناچل پردیش سے, وہ یہ ادھر بھی ہاتھ ڈال دیا وہ ہے, ایک چوندان یوگانا ہے جو بی جے پی کی ہی لیڈر ہیں, اور ان کے 2 اسٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جی مودی صاحب نے جو انڈیا چائنا بارڈر یا بارڈر سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں تھیں ان کو بالکل نگلیکٹ کیا ہے, کیونکہ چائنیز, یہ تو ابھی آپ کے سامنے اسکیلیشن آئی ہے نا, وہ کہتے ہیں اروناچل پردیش کے اندر چائنیز جو ہے اپنی ٹیریٹری کو کلیم کرنے کے لیے وہ باقاعدہ پیٹرولنگ کرتے تھے, اور اسی طرح لداخ کے اندر جو ہے وہ چائنیز ہمیشہ موجود رہے. اب یہ جہاں پہ جس پیک پہ یہ پہنچا کہ 45 سال تک فائر نہیں ہوا تھا اور پھر ایک دم فائر ہو گیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ایک رشیا کے اندر جو رشینز کے اندر مذاکرات ہوئے, تو انڈیا کی طرح جو ایک وہ مقولہ ہے اسی کو میں کہہ سکتا ہوں کہ if you can't win them, join them. اوکے, تو if you cannot win, join them کی جو فریز ہے تو پھر وہ اگر آپ دیکھیں شری جن پنگ صاحب کا بھی کوئی مجسمہ لگے گا, اس کی بھی یاتری کو جایا کریں گے یاتری. تو یہ جو چیزیں اب اس میں کیا یاترا کو جائیں گے. بعض چیزیں دیکھیے انڈیا کو بعض چیزیں کلیئر ہیں, بعض انڈیا کے ملٹری آبجیکٹیوز ہیں, بعض انڈیا کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز. اوکے, انڈیا میں بھی لوگوں کو اور دنیا میں ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں, ڈومیسٹک پالیٹکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس دونوں کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ پولیٹیکل ڈومیسٹک آبجیکٹیو پولیٹیکل آبجیکٹیو ہے. ٹھیک ہو گیا. اب انڈیا کو پتہ ہے یہ خطے میں آپ کو پتہ ہے 2.5 بلین کے قریب لوگ رہتے ہیں, اور اس کا اگر آپ صرف اسپری کی اٹھا کے دیکھیں تو چائنا کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ $71.1 بلین ہے, which is 4 times of انڈین ڈیفنس بجٹ. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو چائناز کے اگر نیوکلیر آرسنل دیکھیں گے نا تو ان کے پاس کوئی آئی تھنک 520 نیوکلیر آرسنلز ہیں. انڈیا کے پاس کتنے ہیں؟ 150 نیوکلیر آرسنلز ہیں. چائنیز کے پاس 80 150 کہتے ہیں. 80 ایک تو ہمارے پاس. ہاں
انڈیا چائنا کے پاس 3444 ایئر فلیٹ ہے، اچھا، جس میں سے 1224 جو ہیں وہ فائٹر ایئر کرافٹ ہے۔ اوکے، اور انڈیا کے پاس جو اگر آپ دیکھیں گے تو انڈیا کے پاس جو ٹوٹل 2141 ایئر کرافٹ ہے، اس کے اندر 528 فائٹر ایئر کرافٹ ہے، اور اس میں بھی میگ 21، اور اس میں بھی اور اچھا آپ کو میں ایک چیز بتانا بھول گیا، وہ لوگوں کو نہیں پتا شاید، ابھینندن، ایک رفیل کریش ہو گیا ہے، اچھا رفیل کریش، رفیل کریش ہو گیا، 2 پائلٹ ڈیتھ ہو گئی، رفیل تو گیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ وہ ایک تحفہ $80 ملین کا یار ایک رفیل کریش ہو گیا، ٹویٹ آیا باقاعدہ وہاں سے، 2 پائلٹس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب چائنا کی $14 ٹریلین کی اکانومی ہے، انڈیا کی $2.9 ٹریلین کی اکانومی ہے، 7 گنا فرق، 7 گنا فرق ہے۔ اور چائنا جو ہے وہ کوئی اس کا چائنا انڈیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے، اور اس ٹریڈنگ پارٹنر کا جو ایج ہے وہ چائنا کو ہے، یعنی $48.2 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا نکلتا ہے اگر آپ یو ایس سے کمپیئر کریں۔ اب یہ چیزیں ہیں جو فیکچول چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گراؤنڈ ریزنز کی طرف جائیں گے تو اب سردیاں آ رہی ہیں، گولوان ہائٹس جو سردیوں کے لیے انبیئربل ہوتی ہے دونوں فورسز کے لیے، سرد دوزخ کہا جاتا ہے، سرد دوزخ۔ اور ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ انڈیا نے ایک اینٹی ڈیولپ کرنی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کو اور ویسٹ کی پیٹرونیج پہ بھی، ان کو دکھانے کے لیے بھی کہ چائنا کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے جی ہم کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب ان نیگوسیشن کی طرف ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے، صرف اتنا کہیں گے کہ جو ان کے انڈیا کی جو فورن سیکرٹری ہیں وہ چائنا کے اندر ایمبیسڈر رہے، جے پرکاش، وہ چائنا بیجنگ میں ایمبیسڈر، اور ان کی اپنی نیگوسیشنز نے بھی، اور انڈیا کے جو پولیٹیکل آبجیکٹیو جو اس وقت چائنا کے نا چائنیز کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا نا if you can't win them you join them، تو چائنا انڈیا نے تو یہ چیز کو فیکچول ریزنز پہ بھی اور گراؤنڈ ریزنز پہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ جہاں پہنچ گئے اس سے اگر آپ آگے جاتے ہیں تو یہ دونوں کے درمیان اگر کسی قسم کی بھی جنگ ہوتی ہے وہ لمیٹڈ نہیں رہے گی، پھر اگر اس کا اسکوپ بڑھتا ہے تو اس وقت آپ نے دیکھیے چائنا کا جو اپنے نیبرز کے ساتھ بھی اور دنیا میں بہت ساری طاقتوں کے ساتھ معاشی انٹرسٹ وابستہ ہے۔ افغانستان میں بھی آپ کو پتا ان کا کتنا بڑا معاشی انٹرسٹ ہے، نیپال ان کو جوائن کر رہا ہے، بھوٹان ان کو جوائن کر رہا ہے، جہاں انڈیا کے اپنی تمام بارڈر ریجن کے اندر جو تعلقات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کتنا خراب ہے۔ پھر کووڈ جو بڑھ رہا ہے، اور کووڈ جس اسٹیج پہ پہنچ گیا انڈیا میں تو بہت زیادہ انڈیا کے اندر، تو اس سچویشن میں جو ڈومیسٹک سچویشن اس کے اندر، اور انڈیا جو اس وقت تاریخ کی سب سے بڑی ہائی امپلائمنٹ اسٹیج پہ کھڑا ہوا ہے، تو انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جنگ نہیں کرنی، لیکن یہ کہہ دینا ہے کہ چائنا ہماری سیما کے اندر آیا ہی نہیں ہے۔ اب جب چائنا سیما کے اندر آیا ہی نہیں ہے تو جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو اس کا اپنا علاقہ ہے، تو چائنیز نے وہاں سے ڈس انگیج ہو کے پیچھے نہیں جانا۔ اگر فنگر 3 پہ انڈیا چلا گیا ہے اٹ سیز اٹس اوور، لیکن گلوا تو انڈیا ہو سکتا ہے اس فنگر 3 سے پیچھے ہے۔ چائنیز جہاں پہ آ گئے ہیں وہاں پہ تو انڈیا خود ایکسیپٹ کر چکا ہے، ایک بہت بڑی بات ہے، جہاں پہ ان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ جی یہاں پہ ہماری سیما کراس نہیں ہوئی، چائنا گلوان ویلی میں جہاں بیٹھا ان کی اپنی جگہ۔ برگیڈ صاحب، مودی صاحب بیچیں گے کیا پھر اگلے الیکشن میں؟ وہ بیچ رہے ہیں نا، کیا انہوں نے کہا کہ چائنا ہماری سیما کراس نہیں کی، ایک دوسرا وہ اب کہیں گے کہ دیکھیے جی چائنا کے ساتھ تو ہم نے اپنا مذاکرات کی ٹیبل میں چائنا کو جیت لیا ہے، ہم تو اپنی باتیں منوا کے وہاں سے آ گئے، ابھی اگلے 2 دن میں پروپیگنڈا آپ سن لیں گے۔ اور پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں، اگر مطلب انٹرنیشنل پالیٹکس کی نظر میں دیکھیں تو اسٹینڈ آف کا کول آف ہونا جو ہے وہ ایک طرح سے بہتر ہی تصور کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ جنگ کے اندر داخل ہوں تو اس قیادت کو سراہا جاتا ہے جو جنگ سے پیچھے ہٹتی، چاہے وہ چائنیز ہو چاہے وہ انڈیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو نہیں، لیکن میں اس پہ انڈین قیادت کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن سب سے زیادہ جنگی ہسٹیریا بھی تو انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا نا سر، وہ تو میڈیا کے ذریعے بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر دے ہیڈ اے ایجنڈا، اس کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس کی تھپکی بھی شامل تھی، ویسٹرن پاورز کی بھی تھپکی شامل تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے انڈیا اور چائنا رشیا میں بہت، اب اس کے اوپر لمبی انڈیا اور رشیا کے اندر ڈسٹینس بڑھتا جا رہا ہے، سو انڈیا کو ایک پارٹنر چاہیے نا، اپنا پیچھے بیک چاہیے، تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جس طرح لگا ہوا ہے اور جس طرح اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی ٹولی بنتا جا رہا ہے، تو اس چیز کے اندر انڈیا کو ایک ایسا فیصلہ کرنا تھا جس میں نظر یہ آئے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جگہ پہ ایک دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے پیچھے کسی کی بیکنگ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر سعید الہی صاحب، جو انکنفرمڈ سوشل میڈیا کے اوپر وسپرنگ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپین ممالک جو تھے
وہ کمٹمنٹ کرنے کو کوئی تیار نہیں تھے، اور جو ان کی کمٹمنٹس تھیں وہ انہوں نے پوری نہیں کی. بس ان کا ایک ہی کلام تھا کہ چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا. تو مودی صاحب نے عقل مندی فرمائی، انہوں نے کہا کہ نہیں، مفت تو ہم سولی نہیں چڑھنے لگے. ہم نے جو کچھ، ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے جائیں گے، اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمسائے سے صلح کر لی جائے. سال تک روس کا اتحادی رہا ہے، ڈیفینس پیکٹ میں رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جو ہماری خطے کی صورتحال تبدیل ہوئی، جس میں افغانستان، پاکستان، ایران اور دیگر ممالک کی سیاست اور اسٹریٹجی چینج ہوئی، تو انڈین نے بھی امریکنز کی طرف اور امریکن نے انڈین کی طرف رجحان کیا، اور مقصد یہی تھا کہ انڈیا کو تیار کیا جائے چائنا کے خلاف، اور چائنا کے خلاف ان کو کھڑا کیا جائے، استعمال کیا جائے. کیونکہ انفارچونیٹلی چائنا کے جتنے ہمسائے ہیں ان میں سوائے میانمار یعنی برما اور پاکستان کے باقی تمام ممالک سے چائنا کے سرحدی تنازعات موجود ہیں، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ فار ایسٹ سے لے کر اور بحیرہ عرب تک مختلف جگہ پہ ان کے جھگڑے موجود ہیں. تو انڈیا کے لیے جو کلیش تھا چائنا کے ساتھ، وہ نہ تو فیزیبل تھا، نہ وہ لڑ سکتے تھے. اور چائنیز کی اسٹریٹجی یہ ہے، جب ان کے تھنک ٹینک کے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب نہ تو ہم نے 50 سال کو اور لڑائی کرنی ہے، بلکہ وہ پاکستان کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ لڑائی کو بھول جائیے، 50-60 سال کوئی لڑائی نہ کریں، اپنی اکانومی اسٹرانگ کریں. یہ ان کی فلسفی ہے. تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑے پریشر سے، اپنی حکمت عملی سے، دباؤ سے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں اور جنگ سے گریز کیا ہے. اور دوسری بات رشیا، کیونکہ چائنا نے رشیا اور پاکستان کو بھی قریب لانے میں بہت کردار ادا کیا ہے، اور روس سے جو ہماری مخاصمت تھی اس کو ختم کرنے میں، ہماری ٹریڈ بڑھانے میں، ہمارے کچھ جو دفاعی مختلف اقدامات ہیں اس میں تعاون کے لیے چائنا نے بہت سپورٹ کیا ہے. اور ابھی چائنا نے بلکہ نئی آفر جو کی تھی کہ 1 بیلٹ روڈ جو ہے، جس کا ایک حصہ سی پیک ہے، جو گلگت سے یعنی سنجیانگ سے گوادر تک تقریباً 2650 کلومیٹر ہے، اسی کو انہوں نے دعوت دی تھی کہ ہم بڑھا لیں گے چترال سے رشیا تک، جو تقریباً 3650 کلومیٹر بنتا ہے. اور اس کے لیے چائنا نے تقریباً $100 بلین کی رقم بھی مختص کی تھی، تاکہ رشیا بھی سی پیک کا حصہ بن جائے. اور روس کا جو ایک پرانا خواب تھا گرم پانیوں تک پہنچنے کا، اس کے بارے میں چائنیز نے ان سے یہی کہا کہ بھائی آپ نے وہاں پہنچنا ہی ہے نا، وہ ضروری تو نہیں کہ جنگ سے پہنچے، ہم آپ کو امن سے، ترقی سے، ڈیولپمنٹ کے راستے وہاں لے جاتے ہیں، آپ سی پیک کا حصہ بن جائیے. اور سی پیک جو ہوگا وہ فرض کریں ماسکو سے لے کر گوادر تک ہوگا، اور اس کی ٹوٹل جو لینتھ ہوگی وہ تقریباً 6000 کلومیٹر ہوگی یا 5500. ٹھیک. تو یہ بھی ایک نیا پروجیکٹ ہے جس پہ کام چل رہا ہے، اور اس کی لیکن تفاصیل چائنا نے مجھے تو اب تو انڈیا معلوم کو نہیں بھی کہاں کہا رک تھا گیا. سر، ڈاکٹر صاحب چائنا نے تو جی انڈیا کو بھی بھی انوائٹ کیا تھا. دعوت دی تھی، لیکن انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن رشیا نے ریجیکٹ نہیں کیا، اور اس کے اوپر کام چل رہا ہے. لیکن کیونکہ ابھی میں پہلے ان تھنک ٹینک کے ساتھ رابطے میں تھا، اب میرا ان سے رابطہ نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لیکن بہرحال یہ چیزیں ابھی کہیں نہ کہیں ان پہ بحث ہو رہی ہے اور ان پہ کام ہو رہا ہے. تو بالکل رشیا ٹھیک. بھی ایک بہت بڑا پلیئر ہے اس ریجن میں، اور وہ اپنا رول پلے کرتا رہے. بالکل صحیح ہے. رشیا تو آلریڈی کیسپین روٹ پہ کام کر رہا ہے نا، کر رہا ہے جی، وہ جو تو اس کو وہاں سے نکال کے اس کے آئل کو اور باقی چیزوں کو بالکل بالکل لے کے جائے گا. وہ آلریڈی دے آر ورکنگ ان کیسپین کے جو صحیح پروجیکٹ ہے. صحیح. اپنا بھٹی صاحب، ممتاز بھٹی صاحب، اب انڈیا وہاں سے فارغ ہو گیا جی چائنا سے، ہیں تو اب کہیں ہماری طرف نہ آ جائے جی. دیکھیں رضوان صاحب، ایک تو یہ کہ چائنا کی جو فارن پالیسی ہے یا رشیا کی، ڈاکٹر صاحب نے جتنی یہ بات کی وہ اس کے صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے پالیسی ہے ہی نہیں. جی 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 رضوان صاحب، میں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی فارن پالیسی کی، وہ انٹائر ڈفرینٹ ہے، جو کہ چین کی خارجہ پالیسی ہے یا ایران کی خارجہ پالیسی ہے یا انڈیا کی خارجہ پالیسی ہے یا رشیا کی خارجہ پالیسی ہے. ان سب سے ہم بالکل مختلف ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے یہاں ادھر پبلک شور ڈال رہی ہے، عوام میں غم و غصہ ہے کہ یو اے ای اور جو عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں.
पब्लिक ओपिनियन हमारी एक तरफ खड़ी हुई है। सबसे पहले जो करारदाद आई कौमी असम्बली के अंदर, वो तो हमारे आई और हुकूमती रुकन लेके आया कि इजराइल के हवाले से, वो कि वो पास नहीं हो सकी, गो थ्रू नहीं हो सकी, लेकिन हमारी तो हुकूमत ने सबसे पहले छेड़ा ये मामला। तो देखिए हमारे यहाँ तो चीजें ऑपरेट ही कहीं और से होती हैं, और ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि कहीं और से होती हैं। और हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि जनाब वो फलाने की खाफिया पॉलिसी ये है और हमारी है। हमारी सिरे से चीन अपना 1 इंच किसी को नहीं देता, वो दूसरों जहाँ तक उसका क्लेम होता है वहाँ तक जाके कोई भी मुल्क हो वहाँ तक वो पहुँचता है। ये उनकी पॉलिसी है। जंग करे या न करे ये एक अलग बात है, लेकिन अपनी चीजों को सरेंडर नहीं करते। आपने तो कश्मीर को किया, आपकी हुकूमत ने तो कश्मीर को किया, जुमे के जुमे एहतियाज होगा, बाद में वो भी खत्म कर दिया। तो देखिए हमारे यहाँ आप वो अमेरिका के थ्रू हमसे कोई भी बात मनवानी हो मनवा सकते हैं। तो देखिए मेरा आप ये जो बिल पेश हो रहा है, हमारे इधर डोंगरे बजाए जा रहे हैं कि जी बड़ी FATF के लिए का, इसमें कितने काम इन्होंने अपने डाल दिए हैं। इसमें तो पॉलिसी के ऊपर तनकीद भी जुर्म बन गया हुआ है कि आप पॉलिसी के ऊपर भी तनकीद अगर उसको वो तौहीन करार देंगे उसके ऊपर भी आपको जो है वो सजा हो जाएगी। फिर ये कि तो हमारा सबके ऊपर सतमे नबूवत का एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हम सब बड़े उसके ऊपर सेंसिटिव होते हैं। मैं ज़ाती तौर पे मुझे तो पहले दिन से आपको याद होगा रिजवान भाई साहब, मैं कह रहा था कि चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बड़ा इन्वॉल्व नहीं है। जंग हमेशा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के ऊपर होती है। चाइना ने जगह घेरनी थी, उन्होंने घेर ली। इंडिया ने अपने हाउस को और अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए बयानात, और कल भी वहाँ पे मजीद लोग भेजे हैं, इन्होंने कुमत भेजी है, सामान भेजा है, और आगे उनको पता है विंटर आ रही है, विंटर में सूरत बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए उन्होंने किसी लड़ाई में नहीं जाना। कल उन्होंने फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कल फिर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है इसी इशू के ऊपर, लद्दाख के इशू के ऊपर। हम अपनी हुकूमत को कहें ना ये ऐसा किया वाला इतना बड़ा मामला था, बुलाते ना इसके ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, नहीं बुलाएंगे ना, क्योंकि आपने यहाँ पे लड़ाई खोली हुई है। आप जो है वो दस्तों गिरबान हैं यहाँ पर बामी, तो आप ये नहीं करेंगे। उनके जितनी खिलाफात है पोलिटिकली, मोदी के खिलाफ कांग्रेस खड़ी हुई है, उसको वो कहती है कि जी ये सरेंडर कर चुका है, इसने कश्मीर में ज्यादती की है, ये किया वो किया है, लेकिन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में वो जाते हैं और अपना इंटेक उसमें देते हैं। तो देखिए हमारी सूरत डिफरेंट है। हम एक दूसरे के गिरबान पकड़ के घसीटने के चक्कर में है। हमारी गवर्नमेंट हमारी अपोजिशन गवर्नमेंट को फिर जत्थेबाजी दोबारा शुरू हो गई हुई है, आपके सामने है। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? देखे ना, वो शख्स कौन था जो इस्लामाबाद आया, एक स्टेटमेंट दी, आग लगाई मुल्क के अंदर और उसको रेस्क्यू करके बाहर पहुंचा दिया गया, और किसने पहुंचाया? और ये फिरका वाराना सेक्टेरियन मामला जो है, इसको हवा किसने दी? इसके पीछे आप जाएं तो आपको सारे खुरे उधर वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। तो उनको कैसे निकाला गया, किसने दम से वीजा लगा, कैसे लगा? देखिए आप क्या बात करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हम कानून साजी कर रहे हैं FATF के लिए, तो दूसरा काम जो आप कर रहे हैं साथ, ये लोगों को दुनिया पूरी को नजर नहीं आ रहा। आज कंटेनर लग रहे हैं इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद में हम बैठते हैं वो नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए ये कोई नेक नीति शिक्ति के ऊपर नहीं है। इन्होंने अपने 2-4 काम डालने थे गवर्नमेंट ने, वो उसके अंदर डाल के कर लिए हुए हैं, और बाकी जो कौम और मुल्क के साथ होगा FATF के अंदर, वो तो पहले से तय है, उसके ऊपर ये चीजें कोई असरअंदाज नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक। चलिए आप हमारे साथ ही रहिएगा। भट्टी साहब, असलान भट्टी साहब, यार राफेल भी तबाह हो गए हो, राफेल तबाह हो गए हो और मोदी तो गए हो। ऐसा वो जितना हमने बात कर ली ना राफेल के ऊपर, हमें चाहिए उनको वैसे अब वो एक गवर्नमेंट को उनकी वो जो है क्या जो राफेल वाले बनाने वाले हैं, हाँ। उनको हमें एक भेजना चाहिए यहाँ पे फ्रेंच गवर्नमेंट को एक हमें दे देना चाहिए, ताकि हम भी उसको देखेंगे वो तबाह क्यों हुआ है। जितनी मशहूरी राफेल की मोदी भाई ने की है उतनी किसी ने नहीं वो देख लेना जी, वो फिर फेल भी तो हो गया ना। हाँ। वो गलत बंदे को उन्होंने गलत चीज दी है, तो वो देख लें उसके हाथ में सही चीज दी थी उन्होंने गलत बंदे को जो भी ऐसे समझ लें। लेकिन बात यह है कि मैं किसी इंडियन ने ट्वीट पे कमेंट किया है, यार चलाने नहीं आते थे लेंदे क्यों? लेंदे
वही ना जी, उड़ना नहीं आता तो फिर क्यों छेड़ते हैं जहाज के अंदर बैठ के किसी को? नहीं छेड़ना चाहिए। बात यह जी कि एक बात हमें रईस साहब बिल्कुल हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि अमेरिका हमारा दोस्त है। अमेरिका हमारा वो इंडिया का भी दोस्त नहीं, वो किसी का भी नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका का दोस्त है। उसने देखना है कि जी उसका सौदा कहाँ बिकता है, वो वहां पहुंच जाता है। आजकल उसको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, अब उसको इंडिया की जरूरत है, वो इंडिया पहुंच गया है। अब मामला था जी कि उनकी जो लड़ाई है, जो कुछ हो रहा है वहां पे लद्दाख के अंदर, जो कुछ हुआ, बात यह जी कि पाकिस्तान की जरूरत है, जब तक अफगान ट्रूप्स जब तक अमेरिकन आर्मी नहीं निकलती है अफगानिस्तान से अंदर, पाकिस्तान उस वक्त जरूरत पड़ेगी ना जिस वक्त वो यहाँ पे इंखला या उसकी जो इवैक्यूएशन है वो स्टार्ट लेंगे, उस वक्त हमारी जरूरत है। आगे पीछे हमारी जरूरत ही नहीं है। अभी इसलिए जरूरत पड़ेगी कि तारीख तालिबान ने जो मायदा जो ब्रोक हुआ है उसको क्या ये रहे कि उसको मानने से इनकार कर दिया है। उनको एक वो दिया गया ना, कंडीशंस दी गई हैं कि आप की सरजमीन पे जो है आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। तो अब इसके ऊपर फिर कौन नेगोशिएशन कराएगा? अमेरिका तो करेगा नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे तो एग्री करता हूँ जी। लेकिन बात यह है कि देखिए ना, अमेरिका हमारा वक्ती दोस्त होता है, उसको अगर जरूरत हमारी है तो वो हमारे दोस्त हैं, अगर हमारी जरूरत नहीं है तो हमें पूछता भी नहीं है वो। तो हमें खुद थोड़ा सा समझ जाना चाहिए, समझ बूझ आ जानी चाहिए। और रही बात इंडिया की, रईस साहब उसके बारे में आप क्या बात करेंगे कि वो 1000, 1200, 200, 300 जितना, वो मैं कहता हूँ 1 फुट भी चाइना उसके अंदर आ गया LAC से, तो वो उन्होंने कहा जी ये तो अपनी जमीन पे बैठा, उन्हें पता है कि जी वो उस वाले चाइना से पंगा नहीं ले सकते हैं। अब आपने एक बात, इब के मार भी नहीं कह सकते, नहीं इब के मार नहीं कह सकते वो। अच्छा। और रही बात कि जी वो पाकिस्तान की तरफ, आपने एक बीच में सवाल किया कि जी पाकिस्तान की तरफ, तो रईस साहब पाकिस्तान से वो कब नहीं उलझा और उसको कब मार नहीं पड़ी है? मुझे सिर्फ ये बता दें, LOC के ऊपर कब उन्होंने मार नहीं खाई है? हमारे से हमेशा से खाते आ रहे हैं, वो खाते ही रहेंगे। हम जरा थोड़े से प्रोपेगेंडा के हिसाब से, या हम ये कहें कि हम अपनी अच्छाई नहीं बयान करना चाहते, हम कहते ठीक है जी हो गया, खत्म होगी बात। वो उनका बंदा एक वो मारा जाता है ना, तो वो उसकी लाश पकड़ के जो है सियासत करना शुरू कर देते हैं। हमारे पे ये नहीं होता। हम अगर मारते हैं ना, तो देखिए बात ये है कि अगर वो हमारी सिविलियन आबादी पे करेंगे तो हम खामोश तो नहीं रहेंगे ना। अगर वो हम उनके बंदे इधर मरते हैं तो उधर भी मरते हैं, लेकिन वो उसको गायब कर देते हैं, बताते नहीं है, उनको प्रोपेगेट नहीं कर, वो बताते ही नहीं है। उनके जो न्यूज चैनल्स हैं वो बताते ही नहीं उनको, तो वो जो है ना चुप का रोजा लग जाता है कि जी नहीं बताना, बोलना नहीं है, बिल्कुल खामोश हो जाओ। वो उनकी जो एजेंसीज हैं, वो रॉ है, वो जौन सी भी है, वो सारी पहुंच जाती हैं। मुझे मालूम है इस बात का कि वहां पे जर्नलिस्ट बेचारे किस तरह जिंदगी गुजारते हैं और किस तरह बोलना, उनका मुंह, उनकी बोलती बंद करते हैं। यानी जो हमारे ऊपर अब दौर आया है वो हमेशा से उनके ऊपर चल रहा है। जी, आप कह सकते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन ये है कि उन्होंने राफेल का भी नहीं बताया, उन्होंने कंट्रोल रखा है बहुत ज्यादा। किसने ट्वीट की सर? वो अपने क्या है, डिफेंस एक्सपर्ट है, उन्होंने ट्वीट की हुई है, मैं आपको। और ये सब आप राफेल को कर रहे हैं, ये कोई भी तस्वीरें भी लगाई, देखिए वो कोई भी जहाज उड़ा ले। और बात ये रही साहब के JF थंडर का मुकाबला कैसे करेंगे, F-16 का मुकाबला कैसे करेंगे? हमारे तो JF नहीं उनसे संभाले गए, हमारे 2 बंदे थे ना, JF थंडर जो है भाई वो नहीं संभाले गए। नहीं, JF थंडर उनके तैयारों का मुकाबला नहीं कर सकता। देखें उनके तैयारों का इफ्तिताह हुआ है गाय मूत्र से, हमारे पास है ही नहीं वो, हम तो नारियल तोड़ा है। आपने नारियल तोड़ा है अपने JF थंडर? साहब नारियल हम तो वैसे उसका पानी वानी पी लेते हैं। और गाय की बात आपने कर दी, मैं नहीं कहने, लेकिन मैं फिर कह देता हूँ, हम तो उसके टिक्के और कबाब शौक से खाते हैं, ठीक है ना। और वो क्या खाते हैं और पीते हैं आपको पता है जी, ठीक है। अब मसला सिर्फ यही है कि उनके हमारे दिमाग में गाय का दूध पीते हैं जी, कुछ पीते हैं तो हम जवान हो गए, हम जवान हो गए और हमारे में उससे अकल आ गई, शक्ति। अगर हमने वो पानी वानी जो भी उनका होता है, अगर हम उस तरफ होते तो हमारे दिमाग भी उसी तरह होते हैं जिस तरह। लेकिन एक बात सर सोचने की जरूरत है, सॉरी, उन्होंने कहा था बीजेपी के भी लीडर्स ने और बहुत सारे उनके योगी और ये जो, उन्होंने कहा जी कोविड का इलाज हमें मिल गया है। हाँ जी, अगर ये ऑन रिकॉर्ड है, गाँव में तक कोविड नहीं होगा। जी जी जी, तो आप सोचना चाहिए कि गायें कम हो गई, अब वो अमेरिका को क्रॉस करने वाले हैं मरीजों के। गायें कम हो गई हैं इंडिया में, मूत्र कम हो गया है या मूत्र इफेक्ट, ये सोचना नहीं सर, ये तो हो सकता पड़ेगा ना सर। अगर सर कोरोना ने मूत्र पी लिया हो तो फिर वो तो उल्टा फैक्ट हो गया ना, वो हो ही रहा है, वो ताकतवर हो गया। जिसने भी हो रहा है, जिसने वो पिया ना जी, जिसने उसको छुआ है, वो डबल कोरोना हो गया। मुझे लगता है कि कोरोना ने गाय मूत्र पी लिया है, इसलिए जो है वो इंडिया इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट बन गया जी वर्ल्ड का, जहां पे इस वक्त है। लेकिन बहरहाल जो है आप देखिएगा इंडियन मीडिया जो है इन जो ये जो सरेंडर है एक किस्म का मुज़ाकरात के अंदर, इसको भी अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी बना के दिखाएगा। आपने इस बात को ऑब्जर्व करना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।